सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। हुकूमत कल 25 जुलाई को अपने लिए यौम जमहूरियत यानी यौम फतह के तौर पर मना रही है और अपोजिशन की तमाम जमातें कल 25 जुलाई को यौम स्याह के तौर पर मनाएंगी, क्योंकि 25 जुलाई 2018 को ठीक एक साल पहले पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए थे, इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी और कल 25 जुलाई है। इमरान खान साहब की हुकूमत को तो अभी तकरीबन एक महीना पड़ा है एक साल मुकम्मल होने में, लेकिन इंतखाबात की जो तारीख थी वो 25 जुलाई थी। मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो लीडरशिप है उनके लिए मज़ीद अब कौन से मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो नया रेफरेंस अब नैब दायर करने जा रहा है और पाक लेन का जो केस है उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं। नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। ये रेफरेंस सूबा सिंध में जो सोलर लाइट्स लगाई गई थी उसके मंसूबे में मुबैना बदउनवानी के हवाले से दायर किया जाएगा। इस सिलसिले में नैब की खुसूसी टीम ने अहम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। याद रहे कि इससे पहले जरदारी साहब के खिलाफ 2 रेफरेंसेस दायर किए जा चुके हैं, ये तीसरा रेफरेंस होगा। नैब रावलपिंडी की 8 रुकनी टीम साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए सिंध गई थी। जराये के मुताबिक नैब टीम की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्तों से भी पूछगछ की गई थी। नैब टीम सिंध से अहम सबूत हासिल करने के बाद अब वापस इस्लामाबाद पहुंच गई है। इसके अलावा एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ पाक लेन केस भी 19 अगस्त को समात के लिए मुकर्रर कर दिया है। ये एक अहम डेवलपमेंट है। अब इस केस की समात बाकायदा तौर पर शुरू हो रही है। जरदारी साहब और उनके साथ जो दीगर 16 मुल्ज़मान हैं उनके तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, यानी इनको 19 अगस्त को पेश होना पड़ेगा। 12 अगस्त को ईद है और ईद के एक हफ्ते के बाद जरदारी साहब का नया इम्तिहान शुरू। साबिक सदर पर पाक लेन कंपनी और उसके जरिए इस्लामाबाद में 2460 कनाल अराजी खरीदने का इल्जाम है। सवाल यह नहीं कि उन्होंने 2500 कनाल के करीब जमीन खरीदी या क्यों खरीदी। सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि यह जमीन मैंने 62 करोड़ रुपए में खरीदी, हालांकि इस जमीन की मालियत 2 अरब रुपए है नैब के मुताबिक, तो इसकी मालियत की कीमत जो है वो कम जाहिर की गई। अब जरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी शरीफ खानदान के मुख्तलिफ मुकदमात की इस वक्त क्या सूरत हाल है और वो कहाँ तक पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ साहब के खानदान के नाम पर जो जेर इस्तेमाल मजीद कुछ गाड़ियां हैं अब उन्हें भी मुंजमद कर दिया गया है। इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते इनके जो असासे थे जिनमें गाड़ियां, प्लॉट्स और तामीर शुदा मकानात शामिल थे उनको मुंजमद किया गया था। 2 मजीद गाड़ियां भी मुंजमद कर दी गई हैं। नैब लाहौर की तलबी पर नवाज शरीफ साहब के भतीजे यूसुफ अब्बास JIT के सामने पेश हुए। उन्होंने बताया कि 1995 से शेयर होल्डर हैं वो और वो इसका बाकायदा टैक्स जमा करवाते हैं, लेकिन इसमें अहम बात यह सामने आई जब JIT ने सवाल और जवाब किया। उस दौरान यह सामने आया कि मरियम नवाज भी शुगर मिल्स में शेयर होल्डर हैं। नैब की जानिब से शुगर की बरामद, उसकी मद में रकम की वसूली का तरीका कार, बैंक अकाउंट्स के बारे में भी सवालात किए गए। यूसुफ अब्बास से शमीम शुगर मिल में सरमायाकारी और कर्ज के हवाले से भी सवालात किए गए हैं और TT की सूरत में मौसूल या भेजी जाने वाली रकूम और मुख्तलिफ कंपनियों को दिए जाने वाले कर्ज के हवाले से भी सवालात पूछे गए हैं। आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मामला किस नौयत तक और कितनी डीप इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है उसमें नैब ने यह भी एक पेशरफ्त हुई है। आज नैब लाहौर ने मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज को 31 जुलाई को तलब कर लिया है। नैब ने अब्बास शरीफ साहब जो कि नवाज शरीफ साहब के भाई, शहबाज शरीफ साहब के भाई, उनके बेटे अब्दुल अजीज को भी 31 जुलाई को तलब कर लिया है। यानी मामला अब सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खानदान तक नहीं रहा बल्कि इनके बाकी जो अजीजों कारिब है उन तक फैल चुका है। उधर आशियाना रेफरेंस केस में शहबाज शरीफ और दीगर जो मुल्जमान है वो एहतसाब अदालत में पेश हुए। नैब की तरफ से आशियाना इकबाल रेफरेंस में मुल्जमान
शहबाज शरीफ और दीगर पर कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। इसकी समाअत होगी अब आगे 7 अगस्त को। इसके अलावा एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज साहब के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग केस की आज समाअत हुई। नैब हुकाम ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर हमजा शहबाज साहब को पेश किया। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज के 2005 के दौरान 20 मिलियन से 45 मिलियन तक असासों में इजाफा हुआ और जो तफ्तीश की गई हमजा शहबाज साहब की उसमें 2 बेनामी कंपनियां सामने आई और ये कंपनियां हमजा शहबाज साहब के 4 मुलाजमीन के नाम पर हैं। इन बेनामी कंपनियों से 5 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। अब इल्जामात बहुत सख्त हैं और इनकी पूरी ट्रेल मौजूद है नैब के पास। इसका जवाब क्या दिया जाएगा यह बड़ा दिलचस्प है। एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज शरीफ साहब को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड में तौसीह देते हुए 3 अगस्त को दोबारा पेश होने की हिदायत कर दी है। तो सूरत हाल ये नजर आ रही है कि अब जो अगला महीना होगा अगस्त या ज्यादा से ज्यादा सितंबर के वस्त तक बहुत सारे मुकदमात अपने मंतकी अंजाम को पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। कौन सुरखरू होगा और कौन सजा याफ्ता होगा, यह फैसला तो मोतबर अदालतें करेंगी। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है आपसे तारुफ करवाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सीनियर रहनुमा सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में। सर आपका बहुत शुक्रिया। आगा सैयद रफ़ीउल्लाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑनरेबल मेंबर रुकन कौमी असम्बली हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। आगा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर यासीन राशिद साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑनरेबल सीनियर मेंबर और सूबाई वजीर सेहत पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। डॉक्टर साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब अभी तक खैर आपकी पार्टी जो है वो ये जो मैंने अल्लाह ना करे कि मैं 2-4 प्रोग्राम जब और मज़ीद करूं तो कहीं आपकी पार्टी का भी नाम इसमें हमें लेना पड़े, लेकिन इन दोनों के गिर्द जो शिकंजा है दोनों जमातों के वो तो ये कसता हुआ नज़र आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अमीर अब्बास साहब। देखिए बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये जितनी भी आपने तफसीलात बताई कि मुख्तलिफ़ किस्म के रेफरेंसेस पहले भी एडमिट हो चुके हैं, अब आगे भी जरदारी साहब के ख़िलाफ़ वगैरह वगैरह, इस बारे में जिसको एहतसाब कहा जाता है जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से मालूम है। बुनियादी तौर पर इसमें नेब का बहुत बड़ा किरदार और रोल है और जमीयत उलमा इस्लाम ने रोज़ अव्वल से नेब को बैशत एक इदारा बराए एहतसाब तस्लीम ही नहीं किया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पर बात करना भी वक्त का ज़िया है मेरे लिए। सही है। दूसरी बात यह है मौलाना साहब को बुला लिया वैसे तो मतलब ये है कि वो किसी को भी बुला सकता है, वो आपको भी बुला सकते हैं। सही। अगर कल आपकी असासों का वो छानबीन करे कि आपकी ज़राए मदन कितनी है और आपकी असासें कितनी है तो आपको भी अंदर कर सकते हैं और शायद वो जुर्म ना हो आपका, लेकिन आपका जुर्म कुछ और हो, लेकिन एक बहाना तो तलाश करना होगा। आमदन से ज़्यादा असासों का इल्ज़ाम किसी पे भी ये आमदन से ज़्यादा असासों का इल्ज़ाम बिल्कुल ऐसा है जो कि इंटरनेशनली सतह पर बशमूल हमारा मुल्क उस झंडे का जैसे दहशतगर्दी का लेबल लगाना बहुत आसान है। जिस पर भी आप लगाएंगे दहशतगर्द अब दहशतगर्द की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो ना अमेरिका को मालूम है ना अक़वाम मुत्तहिदा को मालूम है। उसी वक्त जिसने भी उसकी डेफिनेशन तशरीफ की बस वो दहशतगर्दी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये इल्ज़ाम लगाना, नेब को एहतसाब का इदारा तस्लीम करना, बल्कि हमेशा सीनेट में हवाले से एक बिल आया, कौमी असम्बली में भी जब 18वीं तरमीम आ रही थी, उसको तरतीब दी जा रही थी, उस वक्त भी जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ यही था कि नेब के इदारों को ख़त्म होना चाहिए। यह हमेशा इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। देखिए आप खुद अंदाज़ा लगाए, पीपल्स पार्टी से एक दूसरी पार्टी ने जन्म लिया मिलत पार्टी के नाम से, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट के नाम से। मुस्लिम लीग से एक दूसरी पार्टी ने जन्म ली मुस्लिम लीग काब के नाम से। हमारे बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून से एक और पार्टी ने जन्म ली 2018 अप्रैल जनवरी में बाप पार्टी। तो ये तमाम पार्टियां ऐसी हैं जो इससे एहतसाब के इदारे की बरकत है, जो सियासत रोज़ बरोज़ मजबूत भी हो रही है और नई नई पार्टियों की वजूद भी सामने आ रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस पर मुझसे पूछना, आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस और केसेस, मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ बीबी के ख़िलाफ़, यार आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, लेकिन आपकी बोलने पर पाबंदी है।
تو میں کیسے تسلیم کروں؟ آپ کی وزیر اعظم ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کے یہ کہتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتا کہ میڈیا پاکستان میں آزاد ہے؟ آج سوال بھی ہوا ہے۔ آج مریم نواز کی پریس کانفرنس تھی، یہ پوری پریس کانفرنس سنسر کی گئی اور اسف زرداری صاحب کی انٹرویو کو بین کیا گیا، 2 3 4 بار مولانا فضل الرحمان صاحب کی انٹرویو کو بین کیا گیا، اور کتنے لیڈر میں آپ کو بتا دوں۔ اس بولنے کی سزا آج سیاستدانوں کو مل رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی بھی لیڈرشپ عمران خان کے راستے کے روک اور رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں، جیسے میاں نواز شریف ہے، جیسے اسف علی زرداری ہے، مریم نواز ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، شاید خاقان عباسی ہے، ایک کے بعد دیگر ایک کو ایک کر کے ان کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، باوجود ان تمام کی۔ اور عدلیہ خود عمران خان کہتے ہیں کہ عدلیہ میری حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اور اسٹیبلش حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، اور فوج بھی کہتی ہے، لیکن اس کے باوجود سکور نہیں بن رہا ہے، اس کے باوجود سکور نہیں بن رہا ہے۔ اس پہ ذرا آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ معیشت آپ کی دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہے نا، آپ کی خارجہ پالیسی ناکام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کا دورہ کر کے انہوں نے کہا کیا اور لایا کیا انہوں نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جب وہ وہاں جاتے؟ بہت سے سوالات ہیں، اس کا جواب وہ نہیں دے سکتے ہیں۔ آغا صاحب، ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے واپسی پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو جو سہولیات حاصل ہیں، اے سی ہے، ٹی وی ہے، یا جو بھی ان کو بی کلاس میں سہولیات حاصل ہیں، وہ واپس لے لی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیسز ہیں، پہلے جو بار بار حکومت کے اوپر یہ اعتراض ہو رہا تھا اور نیب پر بھی کہ جی کیسز بہت تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں اور کیسز کنکلوڈ نہیں ہو رہے ہیں، لیکن یہ اب جس رفتار سے کام چل رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ سپتمبر کے وسط تک جو ہے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک، یعنی ورڈکٹ تک پہنچ جائیں گے۔ اے سی اور اس کے حوالے سے آپ نے بات کی تو اس کا جواب زرداری صاحب نے خود دے دیا کہ ان بیرکوں کی ہمیں کیا بتاؤ گے، آپ ان کی بات کریں، ان بیرکس کی بات کریں جو آپ کو بھگتنا پڑیں گے، ہم اس چیز کے عادی ہیں اور برداشت کر لیں گے اور کسی طریقے سے فیس بھی کر لیں گے۔ اصل بات ایشو یہ نہیں ہے۔ آج ہم جن باتوں پر بات کر رہے ہیں یا ہم جو یوم سیاہ منانے کی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قوم اس طرف کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے امیر عباس، بات اس ٹائم 2 سوچوں کی ہے۔ ایک وہ سوچ جو جمہوریت چاہتی ہے، جو چاہتی ہے کہ ہر صورت میں، اگر میں یہ نہیں کہتا کہ جمہوری پچھلے دور میں کرپشن نہیں ہوئی ہوگی، کرپشن میں یہ نہیں ڈیفینڈ کر رہا کہ بالکل فرشتے بیٹھے ہوئے تھے، ملک بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن یہ جو اب چیزیں چل رہی ہیں یہ اس سوچ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک وہ سوچ ہے جو 15 لاکھ یا 18 لاکھ لوگ اور 22 کروڑ وہاں پر کس طریقے سے رول کریں گے۔ ایک وہ سوچ ہے کہ یہ جمہوری سلسلہ چلنا چاہیے جو عوام کی عدالت میں ہر 5 سال بعد لوگ جائیں اور خود عوام فیصلہ کرے گی کہ یہ اچھے کون ہیں، برے کون ہیں، کرپشن کس نے کی ہے، برا کس نے کیا۔ وہ اصل ہم جا اس طرف رہے ہیں۔ اب بات اگر آپ کرتے ہیں کہ خان صاحب کی، یہ وہی خان صاحب کی ٹیم ہے جو آج مولانا صاحب کے گھر پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کیوں گئے اس مولانا صاحب کے بارے میں جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرتے تھے، ہر اس بات کی جو کنٹینر پہ انہوں نے کی ہے اس کی آج یہ نفی کر رہے ہیں۔ آج بھی اتنے انتہا تک نہ جائیں کہ مہینے بعد 2 مہینے بعد ان کو پھر دوبارہ غیر پارلیمانی الفاظ ہوگا کہ تھوک کے چاٹنا، پھر یو ٹرن لینا، پھر پالیسی بیک پہ جانا۔ تو جو مولانا صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے، جس کو یہ چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے تھے، جس کو یہ کہتے تھے کہ ہم یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ کسی بھی ایسے بندے کو نہیں لوں گا جو مشرف کا حصہ رہا ہو، جو اس تمام کرپٹ نظام کا حصہ رہا ہو، وہ آج ان کی اس کیبنٹ میں سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جو اس تمام اس کرپشن کے اور تمام جو یہ بولتے تھے کہ کرپٹ پاکستان کے نظام میں پارٹس تھے، آج وہ سارا ان کے پارٹس ہیں، وہ سارے آج لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کسی اچھے سمت جا رہے، باہر یہ گئے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب پاکستان سے باہر پرائم منسٹر آف پاکستان کی بات ہوگی، میں یہ سمجھتا ہوں، میری قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے ایز اے پاکستان ریاست کو، اس حکومت کو، اس پارلیمانی نظام کو، لیکن یہ جان بوجھ کے اس پارلیمانی نظام کو ڈی ریل کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ جس انداز میں یہ عوام کو رلا رہے ہیں، جس انداز میں یہ مہنگائی لے کے آ رہے ہیں،
یہ طریقہ کار نہیں ہے. ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں, اقدامات کرنے پڑتے ہیں, اس میں کوئی رائے نہیں. لیکن جو آپ طرز حکمرانی ہے, جو آپ کا طریقہ کار ہے, آپ کسی اور طریقے کی طرف, کسی اور وے کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. میں اس چیزوں سے ڈینائی نہیں کہ اگر ٹیکس نہیں لیں گے تو سلطنت اور ریاست کیسے چلے گی؟ لیں ٹیکس, لیکن خدا کے لیے اگر کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے اور اس کے والد کو آپ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ یہ اتنی فیس کیسے دے رہا ہے, تو پھر آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ڈی جی اے ایس پی آر سے پوچھیں کہ آپ کے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں. پھر آپ میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ تمام بیوروکریسی اور تمام ججز اور تمام پولیٹیشین اور تمام لوگوں کو, لیکن ایک عام پاکستانی, ایک عام غریب آدمی کے پیچھے آپ اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. ڈی جی ایس پی آر ویسے سیلریڈ کلاس میں آتا ہے, تو سیلریڈ کلاس جیسے میں ہوں یا کوئی بھی تنخواہ دار آدمی یا ملازم ہے, وہ تو سب ٹیکس دیتے ہیں, ان کا ٹیکس تو کٹتا ہے ان کی تنخواہ سے. آغا صاحب, اور سر ایک سال کی فیس اور اس کی ایک سیمسٹر کی فیس نہیں برابر ہوتی ہے. امیر عباس بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ خود؟ آپ ان چیزوں سے میرے سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ذرا یہ احسن اقبال صاحب نے جو فرمایا تھی آج, جو احسن اقبال صاحب نے فرمایا, ذرا وہ دکھایا کل 25 جولائی کے حوالے سے. پھر ذرا ڈاکٹر یاسمین صاحبہ سے بات کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, یعنی یہ کل پہلے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوائنٹ اپوزیشن کی جوائنٹ ایفرٹ کی ڈیمانسٹریشن کل ہوگی پہلی آپ کے خلاف. میرا خیال ہے بڑی اچھی بات ہے, خوش آئند بات ہے. جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے امیر عباس, میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ ڈیموکریسی کا حسن یہ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں. اب آ گیا مسئلہ یہ کہ جی مجھے ابھی تک ویسے سمجھ نہیں آئی, یہ جو الیکشن کہہ رہے ہیں کہ جی چوری ہوا مینڈیٹ ان کا, جو ان کے الیکٹ ہوئے ہیں وہ صحیح الیکٹ ہو گئے ہیں اور جو ہماری پارٹی کے الیکٹ ہوئے ہیں وہ غلط الیکٹ ہوئے ہیں. ابھی تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. آئی مین ان کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, آپ آ کے پنجاب کی پارلیمنٹ میں دیکھیں تو وہ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کس کا مینڈیٹ چوری ہو گیا جس کی ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. مطلب اس سے زیادہ کیا ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنی ہے پنجاب کے اندر, وچ مینٹ کہ آپ کو بھی اتنے ووٹ ملے, ہمیں بھی ملے, اینڈ وی فائنلی ہیڈ ٹو ہیو اے کولیشن گورنمنٹ. بٹ اگر آپ کو پھر بھی اعتراض ہے تو آپ ضرور پروٹیسٹ کریے, اور پروٹیسٹ جب کریں گے تو یو مسٹ آلسو ریئلائز کہ آپ کے جو بندے الیکٹ ہوئے وہ بھی پھر غلط الیکٹ ہوئے ہیں. دوسری طرف نہیں صرف سلیکٹ ہوئے, آپ کے بھی بندے غلط. اب آ گیا مسئلہ, میں تھوڑا سا جواب دینا چاہتی ہوں کہ جی فریڈم آف پریس. اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور میں پچھلی 10-15 منٹ سے یہی باتیں جو سن رہی ہوں, اور میرے فاضل بھائی جو ساتھ میرے تھے اس پروگرام کے اندر, مطلب آپ میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر کو شرم آنی چاہیے, اس طرح کا جھوٹ بولتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں آپ میرا خیال ہے میڈیا پہ ہی بول رہے ہیں, کہیں اور تو نہیں بول رہے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں. آپ یہ ساری بات جب کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہی بائی اٹ سیلف اٹس اے پروف دیٹ میڈیا از فری. آپ نے اپنا ایک اوپینین دیا, ہم نے بھی سنا, اور میرا خیال ہے ساری دنیا بھی سن رہی ہوتی ہوگی. اب آپ کو اتنی تو بساط ہونی چاہیے, اب ہمارا بھی سنیں, ہم بھی جو اپنا اوپینین دیتے ہیں. اب آ گیا مسئلہ کہ جی لوگوں کو ہم نے آ کے نیب کے تھرو ان کو سب کو وکٹمائز کیا. مجھے امیر عباس یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب جب سینٹنس ہوئے تو ہماری حکومت تھی. مریم بی بی پہ جب کیس پروو ہوا, سال کی قید ہوئی, تو وہ ہماری حکومت تھی. یہ جتنے نیب کے کیسز بنے یہ کیا ہماری حکومت نے بنائے؟ ارے بھائی یہ آپ ہی کی حکومت کا. اور اس وقت آپ نواز شریف کے بعد اگلے 10 مہینے 11 مہینے تو خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنا پرائم منسٹر رہے پاکستان کے. ہماری حکومت تو نہیں تھی. بیسیکلی ایک ادارہ ہے جو اس وقت ہم بلیو کرتے ہیں اس بات پہ کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے, اور کراس دا بورڈ سب کا اس وقت احتساب ہونا چاہیے. اس میں ہم نے تھوڑی انکار کیا. ہمارے اپنا ون آف آر منسٹر از ان سائڈ, آپ کو پتہ ہے سپتان خان علیم خان کے اوپر اس وقت کیس چل رہا ہے. اب مقصد یہ ہے کہ کسی کو نو بڈی از ابو لا. ہم اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ نو بڈی از ابو لا. جہانگیر ترین کو بھی تو ہی ہیز بین ڈسکوالیفائڈ بائی دا کورٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب جو سینسرشپ ڈسکوالیفائی ہو تو غلط ہے, ہمارے ڈسکوالیفائی ہو جائیں تو ٹھیک ہے. جو سینسرشپ کا الزام آپ پہ لگ رہا ہے یا فریڈم آف پریس کو کرب کرنے کا الزام ہے, دیکھیں آج مریم نواز شریف صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, اس کو کسی بھی چینل نے نہیں دکھایا. اسی طرح سے مریم صاحبہ نے فیصل آباد میں ریلی نکالی, تو ان کے اور ان کی جتنی بھی ٹاپ نوچ لیڈرشپ ہے
بیچاری ساری کے خلاف ہی 6 پولیس اسٹیشنز میں جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. تو یہ جب ایسا ہوگا تو پھر یہ اپوزیشن کے پاس جواز تو ہوگا نا. میرا خیال ہے امیر عباس آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کسی نے روکا تھا اس کی ریلی کو کور کرنے سے؟ واقعی روکا تھا؟ آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو کہ آپ کے میڈیا کو روکا گیا کہ آپ نے آئی ایم جسٹ آسکنگ. مقصد یہ ہے کہ واٹ ایور از ہیپننگ، اب یہ جو جتنی ٹویٹس ہیں، جتنی یہ بات فرما رہی ہیں، یہ آپ کے پاس بھی پہنچ رہی ہیں، میرے پاس بھی پہنچ رہی ہیں. اگر واقعی فریڈم آف سپیچ پہ کرب تھا تو یہ تو سارے ٹویٹس آپ کے پاس بھی نہ پہنچے، میرے پاس بھی نہ پہنچے. آج آپ ڈان اخبار دیکھ لیجئے، بھرا پڑا ان کی ٹویٹس کے ساتھ، ان کی خبروں کے ساتھ بھرا پڑا ہے. کس نے روکا ان کو؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر ان کی مرضی کی خبر آ جائے تو دین دیٹس فریڈم آف سپیچ، اگر ان کی مرضی کی خبر نہ آئے تو دین اٹس ناٹ فریڈم آف سپیچ. دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، عمران خان صاحب جو گئے ہیں اور جس خارجہ پالیسی کو آپ اس وقت تنقید کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پرائم منسٹر جب گیا ہے تو جو سب سے امپورٹنٹ موضوع تھا، جو پاکستان کے لیے ایک میرا خیال ہے سلگتا ہوا ہر وقت ہمارے لیے ایک وہ تکلیف دہ چیز ہے، وہ 2 باتیں، ایک کشمیر کی کانفلکٹ اور ایک افغانستان کا کانفلکٹ. اور مجھے یہ بتائیے اس پہ کیسے نہیں بات ہوئی؟ آپ اگر عمران خان نے بات کی اور اگر آپ کو پتا ہو کہ ٹرمپ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ مجھ کو تو مودی نے بھی یہی کہا تھا کہ میں آربیٹریشن کروں اور میں آربیٹریشن کرنے کو تیار ہوں. کشمیر کی بات ہوئی تھی تو یہ بات ہوئی نا. اس سے زیادہ اہم کیا اور چیز ہے؟ کشمیر کے ایشو پہ بھی بات کی، افغانستان کے یہ جو آپ نے دورے کی بات کی ہے وزیر اعظم صاحب کی، میں اسی پہ ذرا بریک سے، کہ بلاول صاحب نے ٹویٹ بھی کی. بلاول صاحب نے آج پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ ہم انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں وزیر اعظم کی، جو وہ انٹرنیشنلی انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے لیے. تو اس پہ ذرا JUIFA کا کیا موقف ہے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے دورہ امریکہ کی. پہلا دورہ امریکہ ان کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے. اب اطلاعات یہ بھی ہے کہ ستمبر میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو عمران خان صاحب اس اجلاس میں، چونکہ تمام سربراہان مملکت شرکت کرتے ہیں، تو اس میں عمران خان صاحب بھی شرکت کریں گے. گزشتہ برس شاہ محمود قریشی صاحب گئے تھے، عمران خان صاحب نہیں گئے تھے. اس برس عمران خان صاحب خود جائیں گے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی میں جو کیپٹل ارینا 1 میں جو عمران خان صاحب کو ریسیپشن ملی ہے وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی سے، اس کو دیکھتے ہوئے اب اتنی حوصلہ افزائی ہوئی ہے تحریک انصاف کی اور حکومت کی کہ اب نیو یارک میں ستمبر میں ہو سکتا ہے دوبارہ پاکستانی کمیونٹی کی اسی طرح سے ایک گیدرنگ کی جائے اور عمران خان صاحب وہاں بھی خطاب کریں. تو حافظ صاحب، ایک تو کیا موقف ہے آپ کی جماعت کا عمران خان صاحب کے دورے پہ، اور اگر یہ ستمبر میں دوبارہ سے نیو یارک میں بھی بندے اکٹھے کر لیتے ہیں تو یہ تو آپ لوگوں کو یہاں سے لے کے اور امریکہ تک ذلیل کریں گے؟ دیکھیں بات یہ، انہوں نے ہمیں ذلیل نہیں کر، وہ یہ پوری ریاست کو ذلیل کرنے کو گئے تھے. ہمیں کیا عزت اور ذلت ہمیں اللہ دیتا ہے، لیکن اس نے 22 کروڑ عوام کی تسجیل کی، اس نے ریاست کی تسجیل کی، اس نے ایک ایٹمی جو طاقتور ملک اس کی تسجیل کی. کیسے کی؟ آپ نے کیا کیا دورے میں؟ کس مقصد کے لیے؟ اعلیٰ مثال، سادگی کی اعلیٰ مثال قائم کرنے کے لیے گئے. بیچارے بسوں میں سفر کرتے ہیں، وہ کیسے اعلیٰ مثال قائم کی؟ عام قطر ایئر لائنز میں وہ گئے، وہ تو آپ کو بطور برانڈ ایمبیسیڈر گئے، آپ ان کو پروموشن، قطر ایئر لائن کی پروموشن کر رہے تھے. ہاں بالکل، اس کے لیے آپ گئے تھے. آپ کو برانڈ ایمبیسیڈر بننے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اگر اعلیٰ سادگی کی مثال تھی تو PIA میں کیوں نہیں جاتے؟ لیکن PIA ڈائریکٹ جاتی رہی ہے. وہ تو میاں صاحب کے زمانے میں نیو یارک بند ہو گئی تھی. تو یہ ٹرن کے عادی ہے، ٹورنٹو جاتے. صحیح ہے، ٹورنٹو پھر 1 ٹائم کے لیے اجازت دیتے واشنگٹن سے، 1 ٹائم کے لیے ٹورنٹو جاتے، ٹورنٹو سے پھر وہاں PIA کو استعمال کرتے. لیکن اس سے پہلے وہ 13 ممالک کے دورے کر چکے ہیں، سعودی، متحدہ عرب امارات، ملائیشیا، چین، قطر، ایران وغیرہ وغیرہ، ان سب کا. کیا وہ سرکاری جہاز انہوں نے استعمال نہیں کیا؟ بالکل کیا. انہوں نے کیوں سادگی کی مثال قائم نہیں کی کہ وہ PIA میں، عام PIA میں جو عام مسافر جاتا ہے اس میں کیوں نہیں جاتے؟ کیا وہ اس مقصد کے لیے رہتے تھے کہ قوم کو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو میں عام بس میں سفر کرتا ہوں؟ کیا آپ اس مقصد کے لیے گئے تھے کہ ہاں آپ حیران بیٹھے تھے کوئی آپ کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا؟ یار آپ پاکستان کی ریاست کے پرائم منسٹر ہیں، آپ کے مطابق میں تو آپ کو پرائم منسٹر آپ تو نہیں مانتے، میں کہہ رہا تھا آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کو تسلیم نہیں کرتا.
آپ کے مطابق آپ پرائم منسٹر تھے, آپ کے لیے ایک کلرک بھی نہیں آیا ریسیو کرنے کے لیے. نہیں, چیف پروٹوکول آفیسر آئی ہے ان کی خاتون ایک. دیکھیے وہ ہمارے سینٹ میں بھی چیف پروٹوکول آفیسر ہے. اگر فرض کرے وہاں سے وہ آ جائے, کیا نام ہے, ٹرمپ آ جائے یا شہزادے آ جائے. اچھا, انہوں نے اپنے تقریر میں حکمرانوں اور بادشاہوں پر تنقید کی, جو گیدرنگ آپ نے بات بالکل کی. عمران خان صاحب نے. اچھا, اس کی یہ ملاقات تو بھی ایک شاہ کے بیٹے نے ارینج کیا تھا نا. یہ ملاقات تو بھی داماد محمد بن سلمان, محمد بن سلمان شہزادے, شاہ سلمان کے بیٹے اور ٹرمپ کے داماد کے توسط سے یہ ملاقات ارینج کی. بس صرف ڈرامہ بازی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھا مجھے بتائیں. دیکھیے, آپ کا مقصد یہ نہیں تھا جو آپ دکھا رہے ہیں اس دورے کا. اعلیٰ سادگی کی مثال قائم کرنا, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. بس میں سوار ہونا, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. خطاب کرنا, گندے کپڑے کو وہاں لوگوں کے سامنے رکھنا, کسی کو نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا, زرداری کو جیل میں ڈال دیا, ٹی وی واپس لینا ہے, ایئر کنڈیشن. کیا وزیر اعظم کی یہ شہ نشان ہوتا ہے؟ دیکھیے, آپ کے سامنے, ریاست کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. آپ نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ نے ان پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ کی ترسیلات زر کی وجہ سے پاکستان کی معیشت دن بدن مضبوط ہو رہی ہے. آپ سرمایہ کاروں کو دعوت دے دیں کہ آؤ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول بہتر ہے, فضا ہموار ہے. آپ یہ کہتے, آپ ان کا شکریہ ادا کرتے, آپ ان کی مسائل کے حل کے لیے ایک قدم اور بڑھتے کہ میرے پاکستانی اورسز, آپ کے مسائل کے لیے میں آیا ہوں کہ میں حل کروں. ٹرمپ سے کیا بات کروں میں؟ ایک بات. دوسری بات یہ, اچھا ویسے مولانا صاحب میں ایک بات, اصل چیلنجز آپ کے لیے کیا ہے؟ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ٹرمپ نے کہا کہ میں پاکستان سے ناراض تھا کیونکہ ماضی کی جو حکومتیں تھی, جو نواز شریف کی, وہ مدد نہیں کر رہی تھی جو میں چاہتا تھا. لیکن 11 مہینے سے جو صاحب کی حکومت آئی ہے لاڈلے کی, اس سے میں بہت خوش ہوں, بہت مطمئن ہوں. ہو سکتا ہے میں امداد بھی بحال کروں, لیکن مجھے یہ بتائے کہ کس شرط پہ امداد بحال کریں گے, کس قیمت پر؟ ادھر آپ کے سامنے بہت سے چیلنجز ہیں. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ آپ کے سامنے ایک چیلنج یہ ہے کہ امریکہ کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستانی فوج, ریاست پاکستان افغانستان میں وہ کردار ادا کرے جو پاکستان اور ریاست پاکستان سے اوقات سے زیادہ ہے, وہ کردار ادا کرے. وہ مطالبہ کر رہے ہیں. اگر آپ وہ کردار ادا کریں گے جو امریکہ کا ڈیمانڈ ہے, تو پھر پاکستان کے سامنے بہت بڑے بڑے خطرات اور مار کھائیں گے پاکستان. دوسری بات یہ, امریکہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ جس طرح افغانستان میں روسی جارحیت کے خلاف استعمال ہوئے, جس طرح امریکن جارحیت کے خلاف امریکن سے مل کے افغانستان کے خلاف آپ استعمال ہوئے, امریکن سے مل کے دہشت گردی کی جنگ میں آپ استعمال ہوئے, 70,000 لاشیں دی. لہٰذا آپ نے اسی طرح مجھے سہولت کار بننا ہوگا ایران کے خلاف. اس کے وجہ کیا ملے گا ایران کے خلاف کیا؟ وہ تو یہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ پھر امداد دیں گے آپ. اچھا, وہ امداد ذرا, یہ عمران خان صاحب نے دیکھیں, میں ایک بات کروں, امداد دیں گے. امداد کیا کرنا ہے آپ نے؟ افغانستان میں وہ کردار ادا کرنا ہے جو آپ نے پاٹھا میں کردار ادا کیا. آپ کو امداد دیں گے ایران کے لیے, آپ نے میرے لیے سہولت کار بنا. لیکن وہ امداد دیں گے. آپ نے چین کا جو سی پے کے اس کو معطل کرنا ہوگا. امداد دیں گے تو یہ قیمت آپ ہے, ذرا قوم کو بتاؤ, پارلیمنٹ کے بتاؤ کہ کس قیمت پر یہ سب ہوگا. اس کا یہ اشارے تو یہی مل رہے ہیں. جہاں تک کشمیر کی بات کی, بھائی آپ کلبھوشن کی بات کرتے, ہمیشہ نواز شریف کو آپ کہتے کلبھوشن. آج آپ نے کلبھوشن کی بات کیوں نہیں کی آپ نے کلبھوشن کی بات. اچھا, آپ سے ڈیمانڈ یہ ہوگا, میرا بات ذرا غور سے سنیے, آپ سے ڈیمانڈ یہ ہوگا کہ انڈیا کو رعایتیں دینی ہوگی. وہ رعایتیں اگر انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کی, آپ نے جواب نہیں دینا ہے. اچھا, آپ نے جواب نہیں دینا. اچھا, وہ یک طرفہ کرتے رہ گیا پاکستان جواب. وہ ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی سنسرشپ کی, کیا یہ سنسرشپ نہیں ہے؟ ابھینندن کی انٹرویو تو چل سکتی ہے, ابھینندن کی انٹرویو تو چل سکتی ہے, کلبھوشن کی انٹرویو تو چل سکتی ہے, احسان اللہ احسان کی انٹرویو تو چل سکتی ہے, مگر مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور آصف زرداری کی انٹرویو نہیں چل سکتی. یہ سنسرشپ. رائٹ, یہ ذرا جاتے ہیں اپنا آغا صاحب کے پاس. عمران خان صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں, اس سے پہلے میں گئے, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں بہت کرپشن ہے اور کرپشن کے خلاف ہمیں لڑنا ہے. امریکہ میں بھی وہ جب پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا, انہوں نے کہا جی کرپشن ہے, نواز شریف آصف زرداری کو چھوڑوں گا نہیں. کل یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں بہت ہائی اسٹیچر کی گیدرنگ کے سامنے
انہوں نے تقریباً 1.25 گھنٹہ خطاب بھی کیا, سوالوں کے جواب بھی دیے. اس میں انہوں نے جو بتایا کہ جی میں ایک مافیا کے خلاف لڑ رہا تھا, وہ دکھا دیتا. جی آغا صاحب, آپ لوگ بھی مافیا تھے, مسلم لیگ نون بھی مافیا تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقابلہ کسی عام معمولی سیاسی جماعت یا سیاسی سٹرگل کے ساتھ نہیں, مافیاز کے ساتھ تھا, جن مافیاز کو ہرا کے میں نے الیکشن جیتا ہے. جی امیر عباس, دیکھیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج پرائم منسٹر حوالہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ کی ان باتوں کی جو سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیجن میں نہیں. یہ کہتے ہیں جب یہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے پھر اپنی فیور میں اپنی خواہش کے مطابق لے لیتے ہیں. اسی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب انوسینٹ ہے, وہ بالکل بے قصور ہے, اور ان کو کیوں اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے. اور یہ بات جب انہوں نے کی تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ججمنٹ نہیں تھی, یہ ریمارکس تھے کورٹ کے. اور آج انٹرنیشنلی وہاں جا کے ان ریمارکس کی بات کر رہے ہیں جو کورٹس میں کسی ججمنٹ میں نہیں لکھا ہے, کسی فیصلے میں وہ نہیں لکھا ہے. اچھا, اگر ایسا مافیاز والی بات ہے بھی, مجھے اس پہ وہ نہیں ہے کہ کیوں کہا یا نہیں ہوگی. مافیا ہوگی, بالکل نون لیگ ہوگی, وہ نون لیگ بہتر بتائے گی. نون لیگ نہیں, پیپلز پارٹی بھی. آپ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ مافیا ہے. جی میں کہہ رہا ہوں آپ کس خوش فہمی میں, ان کو آپ کو بھی مافیا کہا ہے, صرف نون لیگ کو نہیں کہا. نہیں, دیکھیں ہم وہ مافیا ہیں, میں بتا دیتا ہوں نا, ہم وہ مافیا ہیں جو ہمیشہ اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرتی ہے, جس نے ہمیشہ ان کو آئینہ دکھایا, جس کے بدلے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھایا. یہ آغا صاحب, یہ آپ صاحب بڑی سخت بات کر رہے ہیں کہ جاسوسی ایک اور الزام ہے, جاسوسی کا اعتراف کرنا ایک اور بات ہے, غداری ایک اور چیز ہے. یہ تو آرٹیکل 6 تک انہوں نے بات پہنچا دی ہے. امیر اعظم بھائی, آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اندر ہوں, آپ نہیں چاہتے. وہ آپ ایسے بھی ہو رہے ہیں, اور میں نہ بھی چاہوں آرام سے فکر نہ کریں آپ. یہ نہیں, اندر کیسے نہیں ہوگے. آپ کو پچھلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. یہ انٹیریئر منسٹر صاحب آئے تھے یہاں پر کراچی میں, تو گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ان کی, اور تمام پی ٹی آئیز کے ایم پی ایز ایم این اے نے کہا کہ جناب یہ آغا رملہ کوئی بندوبست کریں. اور اس میں میں نے سنا ہے کہ ڈی رینجر صاحب کو بھی کوئی احکامات لیں منسٹر آف انٹیریئر کی طرف سے. بہرحال یہ ہمارا مقدر ہے, سیاست ہم نے کرنی ہے, جیلیں ہمارا دوسرا ہے, لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے. اگر اس طرح کی بات ہو رہی ہے, میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم 22 کروڑ عوام کے لیے روٹی, کپڑا, مکان, اسکول, اس کے اوپر بھی 48 گھنٹے ہو گئے کہ کراچی فی الحال تو وہ آپ کا روٹی ایسی ٹی وی چھین, فی الحال تو آپ کا روٹی ایسی ٹی وی چھین. لاسٹ کامنٹ لے لوں ڈاکٹر صاحبہ, اب خان صاحب کی واپسی, واقعی سنجیدگی سے اب یہ بات کی ہے پرائم منسٹر نے کہ اب ان کا اے سی, ٹی وی, یہ ساری جو ان کو وی آئی پی فیسلٹیز ہیں وہ بند کر دیں گے, یا انہوں نے ویسے ہی ایک پبلک کنزمپشن کے لیے اسٹیٹمنٹ دی ہوگی؟ اچھا, میرے خیال ڈاکٹر صاحبہ کا لنک جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.